अस्सलाम वालेकुम जी। 12 और 13 जनवरी जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं बरतानिया की अदालतों में पाकिस्तान के हवाले से। अगर मैं इसके बारे में अर्ज़ करता चलूँ और आपको बताता चलूँ, मेरा ख़्याल है अल्ताफ़ भाई के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है उसकी भी समाअत होनी है। वो जो उन्होंने इंस्टिगेट किया पाकिस्तान के अंदर एक जलसे को, इल्ज़ाम उन पे ये है, हम नहीं कह रहे, इल्ज़ाम उन पे ये है, और जिसके नतीजे में जो लोग जो थे वो मारे गए। और फिर हुकूमत पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जनाब उस वक्त के निसार अली ख़ान साहब ने बरतानवी हुकूमत को लिखा और उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई शुरू की और वो मुकदमे की समाअत का आगाज़ भी होगा। अल्ताफ़ भाई की तमाम तर प्लीट जो हैं उसके बारे में वो मुस्तरद कर चुकी हैं बरतानवी अदालतें, और अब मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू होने लगी। एक ये मुकदमा है और दूसरा मुकदमा ये है एक अफ़गान, अब देखिएगा, एक अफ़गान शहरी ने जिसका नाम गौहर ख़ान है, गोहीर ख़ान भी कह लें, स्पेलिंग से कुछ ऐसा लगता है लेकिन गौहर ख़ान ही हम कहेंगे अपनी कन्वीनियंस के लिए ताकि लोगों को समझ आ सके। गौहर ख़ान जो हैं वो बरतानवी शहरी हैं और वहाँ से उड़ के वो गए हैं नेदरलैंड, जिसको हम हॉलैंड भी कहते हैं, और वहाँ पे उन्होंने एक पाकिस्तानी नयाद शख्स, वो भी डच नेशनल हैं, मतलब कि नेदरलैंड के शहरी हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने कत्ल की साजिश की है। और वहाँ से जब वो पाकिस्तान वापस आए हैं, बरतानिया वापस आए हैं, वहाँ पे पकड़े गए हैं, गिरफ़्तार हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन हुई है और वो ज़ेरे हिरासत हैं। उनके ख़िलाफ़ मुकदमे का आगाज़ हो गया है। ये जो है, इसकी कार्रवाई जो है वो रिपोर्टर सैन फ्रंटियर यानी कि रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर एक ऑर्गेनाइजेशन है, आलमी ऑर्गेनाइजेशन है, जर्नलिस्टों के हकूक़ के लिए वो आवाज़ उठाती रहती है और बाकायदा बड़ा मुनज़्ज़म काम करती है। साढ़े लिए भी आवाज़ चुकी सी उन्होंने, हाँ ठीक है। उनकी एक रिपोर्टर उन्होंने मुकर्रर की हैं, रिपोर्टर से मुराद है ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्ज़र्वर कह लें मुकर्रर की हैं, जो रोज़ाना अदालत में जाएंगी और वहाँ पे जो कार्रवाई होगी वो अपने अदारे के लिए रिपोर्ट करेंगी, यानी कार्रवाई को डॉक्यूमेंट करेंगी, उसकी दस्तावेज़ बंदी करेंगी। रेबेका विंसेंट उनका नाम है, जो मैं पढ़ पाया हूँ, अगर मेरी करेक्शन करना चाहें तो ये खुला है आपके लिए। और उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि मैं यहाँ पे एक NGO के मुबस्सर की हैसियत से आई हूँ और वह NGO है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर और रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, पर उसे आप जर्मन में कह सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं एज ए जर्नलिस्ट नहीं आई। इसका मतलब ये है कि मेरी जो रसाई है अदालती मामला तक वो पब्लिक गैलरी से होगी, जर्नलिस्ट गैलरी से नहीं होगी, और मैं आपको अपडेट फराहम करूंगी। और नंबर ऑफ जर्नलिस्ट जो है वो इसको मेरे इस लिंक के ज़रिए फॉलो कर सकते हैं, तो हम फॉलो कर रहे हैं। मतलब हमको लड़की का पीछा नहीं कर रहे लेकिन उसकी जो खबर है उसका पीछा हम कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी आज की प्रोसीडिंग जो हुई हैं, यानी कि कल, आज से मैं जिस वक्त व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ इससे एक दिन पहले जो प्रोसीडिंग हुई हैं, जो उन्होंने पोस्ट की हैं, हम वो प्रोसीडिंग पढ़ देंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वो फरमाती हैं कि चूँकि अगरचे 10 बजे का वक्त दिया गया हुआ था अदालत की तरफ से, लेकिन 12 बजे जो है वो समाअत शुरू हुई है। और उसके अलावा वो कहती हैं कि प्रोसिक्यूशन यानी कि प्रोसिक्यूशन को उर्दू में क्या कहेंगे, यानी इस्तगासा ने अपना इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो गौहर ख़ान साहब हैं ये अपना एक पाकिस्तानी नयाद या पाकिस्तान की शरीयत वो तर्क कर चुके हुए हैं, लेकिन अहमद वकास गुराया साहब जो हैं उनको मतलब कि कामयाब तरीके से कत्ल करने के हवाले से वो बड़े पुरजोश थे, और इनके साथ जो है वो इस काम को करने का किसी ने 1 लाख पाउंड जो है वो तय किया था, क्योंकि ये इस वक्त 2,04,000 पाउंड के कर्ज के नीचे हैं बरतानिया में। तो इन्होंने सोचा कि ये मैं दिहाड़ी लगाऊं और अपना कर्ज उतारूं, ये इस्तगासा बयान कर रहा है, और रेबेका जो है वो हमें रिपोर्ट कर रही हैं।
انہوں نے کہا کہ عدالت کے اندر اس کی گواہیاں پیش کی گئیں جس کے اندر جو ہے اس کے موبائل سے لیے گئے پیغامات ہیں جو وہ ان لوگوں کے ساتھ کر رہا تھا جنہوں نے اس کو اس اسائنمنٹ کے لیے ہائر کیا تھا اور جس کے لیے اسے پیسے ملنے تھے۔ پروسیکیوشن نے آرگو کیا کہ وہ اس کے علاوہ ان کی جو نہیں، پہلے گواہیاں بتا لیں۔ ایک تو اس کا موبائل کے ہو گئے، میسیجز ہو گئے، دوسرا وہ ویڈیو ہو گئی کہ وہ وہاں پہ جاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، یعنی استغاثہ کنیکٹ کر رہا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ میسیج ہیں اس کے، جس میں یہ کچھ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے کہ یار میں یہ کروں گا تو آپ اس کے جواب میں مجھے اتنے پیسے دیجیے گا۔ اس کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ نیدرلینڈ جاتا ہے اور نیدرلینڈ ایک سے زیادہ مرتبہ جاتا ہے۔ پھر جو سب سے اہم گواہی ہے کہ یہ ایک جگہ سے چاقو بھی خریدتا ہے۔ نائف اس کو کہا جاتا ہے، ہم اس کو چاقو کہہ سکتے ہیں، آپ اسے خنجر بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیگر بھی کہہ سکتے ہیں، یہ خریدتا ہے۔ اور پروسیکیوشن نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ اس کو یہ بتایا جا رہا ہے ان پیغامات کے اندر کہ اگر احمد وقاص گرایا بچ جاتا ہے تو پھر اس کو پیسے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہتے ہیں، گوہر خان صاحب جو ہیں اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم اس طرح کی مزید بھی کام آپ کو دیں گے جس کے آپ کو پیسے ملیں گے اور یوں آپ قرضے سے باہر نکل آئیں گے۔ یہ وہ ساری انہوں نے ڈاکومنٹری ایویڈنس جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھی۔ پروسیکیوشن کا کہنا ہے جو ان کے دلائل ہیں، ابھی تو پروسیکیوشن نے کیس اوپن کرنا ہے نا، کیس اوپن کر کے عدالت کے سامنے رکھنا ہے کہ جناب یہ والا یہ بندہ جو ہے یہ کام کرنے لگا تھا، ہم نے اس کو پکڑ لیا ہے، یہ دیکھیں گواہیاں۔ اب عدالت نے جائزہ لینا ہے اس کا۔ اس کے بعد پروسیکیوشن جو پروسیکیوٹر ہے، جو استغاثہ کا وکیل ہے، وہ آرگومنٹ کر رہا ہے، اور یہ سرکاری وکیل ہے، کہ پروسیکیوشن نے یہ بھی آرگو کیا کہ یہ کلیئر ہے کہ گرایا جو ہے وہ پولیٹیکل ریزن کی وجہ سے اس کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، کیونکہ گرایا صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی حکومت کے جو بھی ہو بہت بڑے ناقد ہیں۔ پہلے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے ناقد تھے، پھر جناب وہ نواز شریف کی حکومت کے ناقد تھے، پی ایم ایل این کی حکومت کے، پھر اب آج کل وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے ناقد ہیں۔ گوہر خان صاحب نے اس حوالے سے مطلب کہ عدالت نے یہ کہا کہ گوہر خان جو ہے وہ قطعاً اس کو اس وجہ سے اسپیسیفائی نہیں کر رہا کہ جناب جو ہے وہ پیسے ملیں گے، بلکہ یہ اس کو مطلب قتل کرنا چاہ رہا ہے، جو میں جلدی میں وہ ترجمہ کر پایا ہوں۔ پہلے دن پروسیکیوشن نے اپنا کیس کھولا ہے، اوپن کر کے رکھا ہے، اور عدالت جو ہے وہ دیکھیے اب اس کا کیا ویو لیتی ہے، کیونکہ ابھی جو دفاع ہے جو استغاثہ کے مقابلے میں جو مدعا علیہ کا وکیل ہے وہ کیا کہتا ہے، میرا خیال اس کو بھی وکیل شاید سرکار ہی فراہم کرے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے۔ اب دیکھیے یہ جو ہے یہ 1 فروری تک چلنی ہے یہ پروسیڈنگ، اور روزانہ کی بنیاد پہ چلنی ہے۔ وہاں کا عدالتی سسٹم ہمارے جیسا تو نہیں ہے نا کہ بس تاریخ پڑ گئی، تاریخیں پڑ گئی جتنی پڑھنی تھی، اب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی، اور جیوری جو ہے وہاں پہ یہ بھی آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں پہ ایک جیوری بھی بیٹھتی ہے عدالت کی معاونت کے لیے۔ یہ جیوری کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ چنے جاتے ہیں جن کو قانون کی الف بے کا بھی نہ پتا، ٹھیک ہے، بالکل قانون کے بارے میں نہ انہوں نے کبھی قانون پڑھا ہو، نہ کبھی قانون کے حوالے سے کسی چیز میں ملوث رہے ہوں۔ یہ عام لوگ جو ہیں منتخب کیے جاتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس جرم کی سزا کیا سمجھتا ہے، تو جیوری جو ہوتی ہے وہ اپنا ایک آئیڈیا بنا کے یونینیمسلی بھی کر سکتی ہے، اور یا جیوری جو ہے وہ اپنا ایک فیصلہ تقسیم ہو کے بھی کر سکتی ہے۔ یہ جوری 7-8 افراد کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، کہیں جگہ پہ 4-5 ہوتے ہیں، کہیں جگہ پہ 7-8 ہوتے ہیں، اور یہ جوری جو ہوتی ہے یہ اپنا ایک فیصلہ بنا کے عدالت کے سامنے پیش کرتی ہے، اور آپس میں ڈسکشن کرنے کی بھی ان کو اجازت ہوتی ہے، لیکن عدالت کے اندر ہی بیٹھ کے یہ آپس میں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو یہ ایک عام لوگوں کا ایک گروپ ہوتا ہے جس کو عدالت نامزد کرتی ہے، وہاں کا نظام جو ہے وہ نامزد کرتا ہے۔ ہمارے کئی دوست جو ہیں
وہ وہاں پہ مطلب ایک دوست ہیں وہ وہاں پہ جب مقیم تھے تو وہ برٹش نیشنل ہیں، تو ان کو فون آیا عدالت کی طرف سے، تو ایک دفعہ تو ہل گئے کہ فون آ گیا، تو انہیں کہا گیا کہ آپ کو اس طرح ہم جوری میں نامزد کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نا بچپن میں، یعنی کہ جب میں یونیورسٹی میں تھا، بی اے کیا تھا، وہ اس وقت 14 سال کا بی اے ہوتا تھا، تو اس کے بعد میں نے لاء میں داخلہ لے کے، تو پہلا 2 سال کا لاء ہوتا تھا، تو پہلا سال میں نے ایف ای ایل کہلاتا تھا، ایف ای ایل پاس کیا ہوا۔ تو انہوں نے کہا نہیں پھر آپ تو کوالیفائی نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا جی میرا بھی یہی خیال ہے کہ میں اس کے لیے کوالیفائی نہیں کرتا، تو انہوں نے ان کو کر دیا، یعنی کہ قانون نہ پڑھا ہو، آپ نیچرل جسٹس، فطری انصاف جو ہے اس کی طرف جائیں۔ اگر قانون پڑھا ہوگا آپ نے تو آپ قانون کی موشگافیوں میں کھو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جوری بھی آج نامزد ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ کیس کا بنیاد سیٹ ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب کہ افغانستان کے لوگ ہوتے ہیں یا عرب لوگ ہوتے ہیں، حملہ وہ نیو یارک میں کرتے ہیں اور ماشاءاللہ 8.5 لاکھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 9/11 میں افغان نیشنل تھے یا عرب نیشنل تھے، حملہ انہوں نے امریکہ میں کیا تو 9/11 ہمارے ملک کے اندر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اور سارا اس کے بعد برنٹ جو تھا وہ افغانستان کے ساتھ ساتھ پاکستان نے بھگتا۔ مجھے بھی یہ لگ رہا ہے کہ اب دیکھیے ایک برٹش شہری نے ایک نیدرلینڈ کے شہری کے خلاف قتل کی سازش کی ہے، تو مدعا ساڑھے تے پہن لگا۔ منو لگتا ہے کہ دونوں جو ہیں، ایک پاکستانی شہری ہے اور دوسرا جو افغان شہری ہے وہ بھی وہاں پہ جعلی پاکستانی پاسپورٹ پہ گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک سابقہ پاکستانی شہری ہے، اس کے قتل کی سازش ہو رہی ہے اور وہ افغان نیشنل کر رہا ہے پیسے کے شوق میں، اور یہ ہو رہا ہے۔ یہ کیس ہے، اور دوسرا الطاف بھائی کا کیس ہے۔ یہ دونوں کیسز وہ ہیں جن کے اندر براہ راست بالواسطہ پاکستانی ملوث ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان دونوں مقدمات کی جو ہے وہ پروسیڈنگ میں جب بھی کوئی اہم بات ہو اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان یا پاکستانی جو ہیں یا پاکستان کے کوئی ادارے اگر اس میں ہوں تو اللہ کرے وہ باعزت طریقے سے اس میں بری ہو جائیں، کیونکہ ہمارے پاس تو بہترین ہے نا کہ پہن یہ پاکستان ابنڈن کر چکے ہیں، پاکستان چھوڑ چکے ہیں۔ آپ کے شہری ہیں تو آپ ان کو بھگتے نا، ہماری طرف کیوں آ رہے ہیں آپ؟ لیکن وہ جو ان کی نیگوسیشن ہے، جو ان کے معاملات ہیں، جو ان کے گوہر خان صاحب کو جنہوں نے 1 لاکھ پاؤنڈ دینے کا اور مزید اس طرح کی جاب دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور ان رائٹنگ اس کے ثبوت جو ہیں وہ برطانیہ کی پولیس کے پاس موجود ہیں اور وہ عدالتیں چڑھ گئے ہیں۔ اب اس کا کیا کریں گے؟ بہرحال دیکھنا پڑے گا، آبزرو کرنا پڑے گا۔ ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی اور دوسرے معاملات کے حوالے سے بھی یہ بہت اہم کیس ہوگا۔ ہم وقتاً فوقتاً اس کی پروسیڈنگ لے کے آپ تک حاضر ہوتے رہیں گے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔